جی बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, आप देख रहे हैं सैर डिजिटल और मैं हूं आपका मेज़बान मलक यामीन अवाम। नाज़रीन, आज की बड़ी गर्मा गर्म खबर ये है कि हमारे उम्रा ज़ायरीन जो मक्का मुअज़्ज़मा और मदीना मुनव्वरा में उम्रा की सादत हासिल करने के लिए गए हुए थे, वो सारे वहाँ पे फंस गए हैं क्योंकि फ़्लाइटों का शेड्यूल जो है वो अप डाउन होने की वजह से काफ़ी ममालिक के लोग वहाँ पे फंसे हुए हैं। क्योंकि पूरी दुनिया से मुसलमान आए हुए थे तो रश इतना ज़्यादा था कि होटलों में भी जगह नहीं थी। लेकिन अब जो जंग के हालात हैं वो आसपास के तमाम ममालिक को उन्होंने लपेट में ले लिया है। एक तो ये, इस पे बात करेंगे। दूसरा, दुनिया की आबादी कमो बेश 7 अरब के लगभग है या कोई थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होगा। इसको कम करने की प्लानिंग हो गई है। जिस तरह कोरोना में 1 अरब लोगों को कोरोना की वबा के तहत मार दिया गया था, इसी तरह ये दुनिया को जंग में झोल कर 1 अरब, 1.5 अरब, 2 अरब लोगों को मजीद मारने का प्लान है। जो हालात नजर आ रहे हैं वो यही बता रहे हैं। इसके साथ साथ नाज़रीन, अमेरिका और इसराइल की साजिश मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी है और अमेरिका और इसराइल बुरी तरह से फंस गए हैं। इस पे भी बात करेंगे। इसके साथ साथ नाज़रीन, अप्रैल में शरीफ खानदान की हुकूमत का तख्ता उलटने का प्लान फैसला साजों ने कर लिया है। इस पे रोशनी डालते हैं किस तरह से क्या होगा आगे जाके, एक एक चीज पे इंशाल्लाह डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। जी नाज़रीन, इस वक्त आपको पता है कि पूरी दुनिया जंग की लपेट में है। भले किसी मुल्क में बमबारी हो रही है या नहीं हो रही, लेकिन उसके असरात पूरी दुनिया में आ रहे हैं। पूरी दुनिया की स्टॉक एक्सचेंज जो है वो क्रैश कर गई हैं। पूरी दुनिया में ऑयल गैस के जो रेट्स हैं वो आसमान पर चले गए हैं और डे बाई डे इन्होंने प्लस होना है। और जो साजिशी टोला था इसराइल और अमेरिका का गठजोड़, वो ईरान को शिकस्त देने में बुरी तरह नाकाम हुए हैं और उनके अंदाजे सारे गलत हो गए हैं। नाज़रीन, लोगों को पता ही नहीं था कि ईरान इतनी बड़ी ताकत बनकर उभरेगा। ईरान ने दावा किया है कि वो 800 ड्रोन डेली की प्रोडक्शन करता है। उसके पास इतना टॉप ऑफ द लिस्ट मटेरियल है, उसके पास ड्रोन बनाने वाले टॉप ऑफ द लिस्ट लोग हैं, मशीनरी है, और वो 800 ड्रोन डेली बनाने की सलाहियत रखता है। जरा गौर फरमाएं कि वो अगर 800 ड्रोन डेली बनाए और सारे के सारे इनकी तरफ भेजे, इसराइल की तरफ, तो ये कितने के ड्रोन गिरा लेंगे। अगर रोजाना के 2, 4, 5 ड्रोन भी तेल अबीब पर फायर हों और जाकर हदफ को निशाना बनाएं तो इंशाअल्लाह गजा की जो हालत इन्होंने की है उससे बदतर हालत तेल अबीब की हो जाएगी, जो कि अब तक 70% हो चुकी है। नाज़रीन, ये यहूदो नसारा ने एक बहुत बड़ा प्लान किया कि हमने दुनिया की आबादी 7 अरब से बढ़ने नहीं देनी। हालांकि ये अल्लाह के मामले हैं, ये अल्लाह से खुली जंग लड़ रहे हैं कि ये अल्लाह के मामलात में दखल अंदाजी कर रहे हैं और इनको शिकस्त फाश होगी, ये नजर भी आ रहा है। ये चाहते हैं कि दुनिया की जो आबादी है उसको कम किया जाए। भाई, ना आप बढ़ा सकते हैं ना आप कम कर सकते हैं। खुदाई दावे तो आप कर ही जा रहे हैं, लेकिन आपके इख्तियार में कुछ नहीं है। इस वक्त तक गालबन कोई 11-12 दिन हो गए जंग को लगे हुए। ये ईरान के मुंह से एक दफा भी ये नहीं कहलवा सके कि हम जंग नहीं लड़ना चाहते, या हम थक गए हैं, या हम मुआहदा करना चाहते हैं। सुबह शाम ट्रंप धमकियां दे रहा है कि जी हम ईरान को शिकस्त देंगे। इंग्लैंड नहीं हमारे साथ आया, हम जंग जीत चुके हैं, अब हम उसको शामिल नहीं करेंगे। फजूल किस्म की बकवासियात चल रही है। नाज़रीन, सबसे ज्यादा नुकसान किसका हो रहा है? आम आदमी का। आम आदमी का सबसे ज्यादा नुकसान हो रहा है। बेगुनाह बच्चे, औरतें, बूढ़े, जवान
شہادتیں نوش فرما رہے ہیں، مسلمان ممالک پر ہی کیوں یہ ظلم ڈھایا جاتا ہے؟ ناظرین، اس وقت محتاط اندازے کے مطابق ہمیں خبریں آ رہی ہیں کہ جتنے عرب ممالک میں یہ جنگ لگی ہوئی ہے، وہاں سے پچھلے 72 گھنٹے میں کم از کم 2 لاکھ سے زیادہ لوگوں نے پاکستان کا ویزا اپلائی کیا ہے۔ ذرا توجہ فرمائیں کہ اس وقت پورے مشرق وسطیٰ میں سب سے سیف کنٹری پاکستان ہے اس وقت۔ حالانکہ ہماری بارڈرز کے اوپر افغانستان کے ساتھ جنگ بھی لگی ہوئی ہے، لیکن یہ تمام ممالک اپنے آپ کو، اپنے لوگوں کو سمجھ رہے ہیں کہ وہ پاکستان شفٹ ہو جائیں، وہ محفوظ رہیں گے، جیسے ہی جنگ کے بادل چھٹیں گے پھر واپس آ جائیں گے۔ بہرحال اس پہ بات کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ناظرین میں آپ کو بتاؤں کہ امریکن انٹیلیجنس نے خود دعویٰ کیا ہے کہ ہم ایران سے شکست نہیں ایران کو دے سکتے، ہم ایران سے رجیم چینج نہیں کروا سکتے۔ یہ ان کی اپنی انٹیلیجنس رپورٹس ہیں کہ جی ایران جو ہے ایک مضبوط اور طاقتور ملک ہے، ہمارے اندازے غلط ہو گئے۔ آج تک ایران نے ان کے اوپر اتنی بمباری کی ہے جتنا انہوں نے کبھی خواب میں بھی نہیں دیکھا ہوگا۔ ان کو تباہ و برباد کر دیا یہود و نصارہ کو۔ لیکن ایک دفعہ اسرائیل کو صفحہ ہستی سے مٹنا چاہیے، تاکہ یہ جو خطے کا امن برباد کرتا ہے نا ہر 2 4 10 سال کے بعد، یہ روز روز کا قصہ کہانی تو ختم ہو۔ ایران یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ ہم نے امریکی 500 فوجیوں کو گرفتار کر لیا۔ اب آپ دیکھیں، اگر ان گرفتار فوجیوں کو چھڑوانے کے لیے ٹرمپ کو کوئی معاہدہ کرنا پڑا تو وہ ہر طرح کا معاہدہ کرے گا۔ میں نے پچھلے پروگرام میں کہا تھا کہ ایران فاتح ہوگا اس جنگ کا اور اسرائیل اور امریکہ کو شکست ہوگی۔ یہ باتیں آہستہ آہستہ آپ کے سامنے آتی جائیں گی۔ ناظرین، ایک بڑی اہم بات کہ اسرائیل نے جیسے بے گناہ بچوں کے سکول پر حملہ کیا، اسی طرح اس نے ایران کے پانی والے پلانٹس کے اوپر بھی حملہ کیا، جن سے ان کے کچھ 200 کے قریب گاؤں کو پینے والے پانی کی سپلائی ختم ہو گئی، بند ہو گئی۔ یعنی اس کا ہدف جو ہے وہ عام عوام بھی ہے۔ وہ تو دعوے یہ کر رہا تھا نا کہ ہم اس کے ایٹمی پاور پہ قبضہ کریں گے یا حملہ کریں گے یا اس کو ہم ایٹمی طاقت نہیں بننے دیں گے، جو کہ وہ بن چکا ہے۔ لیکن اس نے اس کے ساتھ ساتھ آئل ریفائنری کے اوپر بھی حملہ کیا ہے، جس میں کوئی آپ کہہ لیں کروڑوں لیٹر پٹرول ڈیزل موجود تھا۔ وہ ایران کی ریڑھ کی ہڈی تھی۔ اس بے حس دشمن نے آئل ریفائنری پہ جب حملہ کیا تو وہ اتنا بھاری حملہ تھا کہ اس سے پورے آپ سمجھ لیں ایران کے در و دیوار ہل گئے، جیسے زلزلہ آ گیا۔ بتایا جا رہا ناظرین کہ B-2 بمبار طیاروں سے یہ حملہ کیا گیا۔ اس حملے کی شدت اتنی زیادہ تھی کہ پورے شہر میں رات ہو گئی، اندھیرا چھا گیا، دن کے وقت یہ کیا گیا، اور ایک دم سے بادل پھٹے اور زہریلی بارش شروع ہو گئی، جس میں آئل اور گیس شامل تھی۔ وہ جہاں جہاں وہ بارش کے قطرے پڑ رہے ہیں، بارش کی وہ پانی گر رہا ہے، وہ جگہ سیاہ ہوتی جا رہی ہے۔ یعنی کہ اس بارش میں جو لوگ سانس لیں گے وہ بے شمار بیماریوں میں مبتلا ہو جائیں گے۔ یہ بھی ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت کیا گیا کہ کچھ لوگ ویسے مر جائیں گے جنگ کی وجہ سے، کچھ بیماریوں میں مبتلا ہو جائیں گے۔ اس طرح ایران کی آبادی جو ہے وہ بہت نیچے آ جائے گی۔ ٹرمپ تو بڑے بڑے دعوے کر رہا ہے کہ جب جنگ ختم ہوگی تو ایران کا نقشہ پہچانا نہیں جائے گا کہ یہ وہی ایران ہے۔ لیکن ہم اس بات کے دعوے دار ہیں کہ جب جنگ ختم ہوگی تو اسرائیل کا نقشہ جو ہے نا وہ دنیا سے مٹ چکا ہوگا۔ اسرائیل کی حالت ایسی ہوگی جیسی انہوں نے حالت غزہ کی ہے۔ بارہ ناظرین، باتیں کرنے کو بہت کچھ ہے، تو مجھے یہ یقین ہے کہ اسرائیل اور امریکہ کو بہت بری شکست ہونے والی ہے اور یہ ذلیل و رسوا ہوں گے۔ ناظرین، جو بات ابھی میں کہہ رہا تھا کہ ہمارے مسلمان بھائی جو پوری دنیا سے آئے ہوئے ہیں، وہ ان کو بھی خطرہ ہے۔ وہ بیچارے عمرہ کی سعادت کے لیے سعودی عرب میں اس وقت موجود ہیں، تو فلائٹوں کے ساری دنیا کے شیڈول ڈسٹرب ہیں۔
تو وہ اس وقت وہاں جو لوگ ہیں وہ اپنے آپ کو غیر محفوظ سمجھ رہے ہیں اور اپنے اپنے ممالک سے رابطہ کر کے سیف راستہ مانگ رہے ہیں۔ دعا یہ کریں کہ ہمارے تمام مسلمان اپنے اپنے گھروں کو خیری سلامتی رمضان کے اندر اندر واپس پہنچ جائیں تاکہ اپنے پیاروں کے ساتھ عید کر سکیں۔ حالات کشیدہ ہیں، جنگ کا دائرہ بڑھتا جا رہا ہے۔ یہ جنگ اس وقت تمام عرب ممالک میں پھیل چکی ہے، ایک واحد کنٹری ہے عمان جو بچا ہوا ہے، باقی تمام ممالک اس وقت جنگ کی لپیٹ میں ہیں۔ تو اس کے ساتھ ساتھ ناظرین ایک بات کہ شریف خاندان جو ہے ان سے غلط فیصلے کروائے جا رہے ہیں۔ یہ ایک دم سے 55 روپے پر لیٹر پٹرول فیصلہ کروایا گیا بڑھا دیں، اور راتوں رات اس حکومت نے 72 ارب روپے کی دیہڑی لگائی صرف 55 روپے بڑھا کر۔ ناظرین جب 5 روپے یا 2 روپے بڑھتا ہے نا، ہم چیخ چیخ کے عوام کو بتاتے رہتے ہیں کہ آج اگر 2 روپے پٹرول بڑھا ہے نا تو کروڑوں روپیہ جو ہے وہ اربوں روپیہ انہوں نے کما لیا راتوں رات۔ تو اب آپ حساب لگا لیں کہ 55 روپے بڑھا کر ایک محتاط اندازے کے مطابق 72 ارب روپے کی دیہڑی لگائی ہے انہوں نے، اور وہ کدھر گیا پیسہ کوئی سمجھ نہیں آنی۔ ایک طرف ہم مقروض ہوتے جا رہے ہیں IMF کے، دوسری طرف ہم جنگ کی زد میں ہیں، تیسری طرف حالات ڈے بائی ڈے خراب ہیں، اکانومی بہت نیچے چلی گئی ہے، اور غربت کی لکیر سے ہم ڈے بائی ڈے نیچے جا رہے ہیں، یعنی کہ لوگ ترقی کی طرف جاتے ہیں، غربت کم ہو، ہم بڑھا رہے ہیں اپنی غربت کو نا، کیونکہ پالیسی ساز جو ہیں ان کے پاس ویژن نہیں ہے۔ پالیسی ساز تو جہاز خرید کر دے رہے ہیں 11 ارب روپے کے، اب یہ جہاز بیچنا پڑے گا اور عوام کی مالی معاونت کرنی پڑے گی، سبسڈیاں دینی پڑیں گی، اور بتایا یہ جا رہا ناظرین کہ جس طریقے سے یہ حکومت ہمیں ٹریٹ کر رہی ہے، لگ یہ رہا ہے کہ آنے والے 2-4-5 دنوں میں 1000 روپے پر لیٹر پہ پٹرول جانے والا ہے۔ یہ باتیں نوٹ فرما لیں۔ اور ناظرین یہ جو مریم نواز اور ان کے چچا جی ہیں نا، ان کی حکومت لپیٹنے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے، پالیسی سازوں نے یہ فیصلہ کر لیا کہ ان سے غلط جو ہے نا وہ اقدامات کروائے جائیں تاکہ عوام ان کے خلاف ہو۔ لیکن میرا یہاں پہ ایک اور مشورہ ہے، یہ اس وقت کرنا عوام کے ساتھ ظلم اور زیادتی ہے۔ اس وقت جیسے بھی حالات ہیں، جیسی بھی حکومت ہے، اس کو چلنے دیں، عوام کے ساتھ ظلم اور زیادتی نہ کریں۔ اس وقت یہ حالات نہیں ہے کہ فوری طور پہ پاکستان میں حکومت چینج ہو جائے، رجیم چینج ہو جائے، نہیں۔ اگر اس وقت حکومت چینج ہوئی تو ہم اور 100 سال پیچھے چلے جائیں گے، کیونکہ جیسی بھی ہے لولی لنگڑی حکومت، فارم 47 والی حکومت، کام تو ہو رہے ہیں، سربراہی تو ہو رہی ہے، معاملات تو چل رہے ہیں، پوری دنیا کے ساتھ آنا جانا تو نظر آ رہا ہے نا کہ ہمارا بڑا ریلیشن ہے ہمارے ملک کا۔ تو اس لیے وقت ٹھیک نہیں ہے رجیم چینج کا۔ آپ کوشش کریں کہ افغانستان والے معاملے پہ ہمیں فتح ہو، افغانستان گھٹنے لگائے۔ ناظرین یہاں ایک بات بڑی اہم ہے، ذرا غور کریں کہ ہمیں افغانستان کے ساتھ انگیج کر دیا گیا، یا ہم خود انگیج ہو گئے کیونکہ وہ ہمارے بدترین دشمن بنے ہوئے اس وقت۔ کبھی ہم نے ان کو 40 سال تک پالا، پڑھایا لکھایا، اپنے ملک میں جگہ دی، انہوں نے یہاں سے اربوں خربوں روپیہ کمایا۔ ناظرین یہ آپ نے دھیان سے سننا ہے کہ جب سے افغانستان کے ساتھ ہماری جنگ چل رہی ہے بارڈرز کے اوپر، یہ بلوچی پٹی، یہ KPK کی پٹی، ان 2 پٹیوں پہ یہ ہزاروں میل کی پٹیاں ہیں، جب سے جنگ چل رہی ہے اور طالبان کو ہماری فوج جہنم واصل کر رہی ہے، ایک بھی بم دھماکہ پاکستان میں نہیں ہوا، ایک بھی خودکش حملہ نہیں ہوا، کسی چوکی پر فائرنگ نہیں ہوئی۔ جب سے یہ جنگ شروع ہوئی ہے، جنگ سے پہلے روزانہ فائرنگز بھی ہو رہی تھیں، ہلاکتیں بھی ہو رہی تھیں، ڈرون بھی آ رہے تھے، خودکش حملے بھی ہو رہے تھے۔ اب صرف دھمکیاں آ رہی ہیں، اور دھمکیوں کی وجہ سے ہماری قوم میں یہ خوف پیدا کرنا چاہتے ہیں۔ پاکستانی قوم خوف زدہ نہیں ہے، ہم نے آج تک ہزاروں لاکھوں جانیں قربان کی ہیں، لیکن ہم دشمن سے کبھی خوف زدہ نہیں ہوئے۔ اس کی زندہ مثالیں آپ کے سامنے ہیں، انہوں نے ہمارے APS پہ حملہ کیا، انہوں نے ہماری یونیورسٹیوں پہ حملہ کیا، ہمارے بے گناہ بچوں کو شہید کیا، اس طرح کی لاتعداد مثالیں ہیں، لیکن پاکستانی قوم ایک دفعہ بھی گھبرائی نہیں کبھی۔
انشاءاللہ ابھی بھی جیت پاکستان کی ہوگی اور افغانستان کو ہار تسلیم کرنی ہوگی، کیونکہ اس کی بیک اینڈ پہ بھارت ہے. بھارت استعمال کرتا ہے افغانیوں کو ہمارے خلاف. اب تو پوری دنیا کو ہم نے ان کا چہرہ دکھا دیا ہے کہ جب سے یہ ہمارے ساتھ جنگ لڑ رہے ہیں ہمارے ملک میں دہشت گرد انٹر نہیں ہو سکا. اس کا مطلب ہے کہ ہمیں اپنے پورے بارڈرز کے اوپر بہترین قسم کی باڑ لگا کر ان کے ساتھ کچھ 2 4 5 سال کے لیے سفارتی تعلقات بالکل ہی ڈیڈ لیول پہ پہنچا دینے چاہیے. بارڈر بند کر دینے چاہیے، نہ یہ ویزے کے ساتھ آ سکیں نہ یہ بغیر ویزے کے آ سکیں، کیونکہ یہی سب سے بڑے دشمن ہیں. یہ بات ثابت ہو گئی ہے. جی ناظرین، اس کے ساتھ ساتھ ہم بات کر رہے تھے پنجاب کی اور فیڈرل میں جو نون لیگ کی حکومت ہے اس کو بہت بڑا خطرہ ہے، لیکن میں حامی ہوں اس چیز کا کہ یہ حکومت چلنی چاہیے. حکومت کے ختم ہونے کا ابھی وقت نہیں ہے، ابھی بہت ٹائم چاہیے. بہرحال ناظرین، آج تک کے لیے اتنا ہی. اپنے میزبان ملک یامین امان کو اجازت دیجیے. کل پھر ایک نئے پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. پاکستان زندہ باد.